नासिर साहब, कुपवारा आपके लिए नई कॉन्स्टिट्यूंसी और नए लोग हैं। यहाँ जो भी कैंडिडेट आज इलेक्शन लड़ेगा ये नई ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा। लेकिन आपके सियासी हरीफ कह रहे हैं कि आपके लिए पूरा इलाका ही नया है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको इम्पोर्टेड कैंडिडेट और आपको आउटसाइडर कहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, आउटसाइडर क्या होता है? जब मैंने श्रीनगर में भी लड़ा तो इसी वोट से लड़ा। मेरा अभी भी वोट यहीं का है, कुपवारा का ही है। ये आपका मानना है कि कुपवारा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपकी पार्टी के एमएलए जो थे वो अरसे दराज तक थे। आपका दोष किन पर है और आपका इशारा किन की तरफ है? देखिए जनाब, मैं इस जहन का आदमी हूँ कि अब हम वो कहते हैं ना, हम गड़े मुर्दे ना उखाड़े। कि आप लोग पावरलेस होंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम इसमें बिल्कुल फ्री रन रहे? जो चाहते हैं कि हम यहाँ लोकल आवाज़ ना बने, तो आप क्या चाहते हैं उसके लिए हम कोशिश भी ना करें? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, क्या वो वापस लाया जा सकता है या क्यों नहीं लाया जा माइल सकता? करने के लिए? अगर मतलब आदमी या तो पेसिमिस्ट हो या ऑप्टिमिस्ट हो। लेकिन फारूक साहब के हालिया बयान में उन्होंने बताया कि इसको 100 साल लगेंगे। जनाब, वक्त का कौन देख सकता है? कि जब आप पावर में थे, आप मिनिस्टर थे, तब आपने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी? हमने की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपकी बात माने, अगर कुछ कमी उस वक्त मेरी बात नहीं, लोगों की बात। मैं समझता हूँ कौन लोग ही कहते हैं, मैं उनके साथ इस बहस में भी नहीं जाना चाहता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। जुआ कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बजने के साथ ही सियासी पार्टियाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कौन कितना पानी में है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर और कुपवारा असेंबली नशिस्त के लिए नामजद उम्मीदवार नासिर असलम वानी साहब। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच। नासिर साहब, कुपवारा आपके लिए नई कॉन्स्टिट्यूंसी और नए लोग हैं, इस वजह से मुकाबला भी आपको सख्त लगता ही होगा। कुपवारा न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर कैंडिडेट के लिए इस वक्त नया है। कुपवारा जो अब डिलिमिटेशन के बाद जो कुपवारा की जो ज्योग्राफी है ये टोटल बदल गई। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोलाब के भी हिस्से हैं, जो क्या नाम है अर्सवाइल कुपवारा के भी हिस्से हैं, हंदवारा के भी हिस्से, तब जाके ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। यहाँ जो भी कैंडिडेट आज इलेक्शन लड़ेगा ये नई ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा। लेकिन आपके सियासी हरीफ कह रहे हैं कि आपके लिए पूरा इलाका ही नया है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। वो क्या कहते हैं, वो उनकी दानिश है, वो क्या समझते। मैं अपनी समझ में जो मैं समझता हूँ वो आपके सामने मैं रखता हूँ। उनका सोच जो है वो अपनी सोच में आपके साथ बात करते हैं, मैं अपनी सोच से बात कर सकता हूँ। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इस वक्त इलेक्शन ही पहली दफ़ा है, तो लाजमी तौर पे कैंडिडेट भी सब नए हैं और कैंडिडेट्स के लिए भी ये पहली दफ़ा है। ये मेरे लिए ज़िले में जो जिस बात का आप निशानदेही करें, मेरे लिए कुपवारा ज़िले में इलेक्शन में पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ और ये कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। सियासत में जो पार्टी कहीं किसी को कैंडिडेट खड़ा करती है और जहां मौका देती है वहीं उठ सकता है। पिछली दफ़ा चूँकि यहाँ सीटें कम थी, दावेदार ज़्यादा थे, तो मुझे पार्टी ने यहाँ से उठा के श्रीनगर में मैंडेट दिया और मैं वहाँ से इलेक्शन जीत गया। आज जब डिलिमिटेशन के बाद यहाँ सीट एक खाली हुई तो मुझे पार्टी ने इस लायक समझा और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने लोगों में वापस आके उनकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन नासिर साहब, जो आपके सियासी हरीफ है वो आपको इम्पोर्टेड कैंडिडेट और आपको आउटसाइडर कहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है? ये आउटसाइडर क्या होता है? आप भी इस वक्त एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो या आप किसी काम के सिलसिले में अपने घर से दूर कश्मीर श्रीनगर में काम करें, दिल्ली में काम करें, तो क्या आपकी जो बुनियाद है जहाँ से आप आए हैं वो आपसे छूट जाएगा? आपका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रहेगा। रही बात अब कैंडिडेट्स की, यहाँ जो मेरे हरीफ हैं उनका भी अगर आप देखें, एक फैमिली तो दारपुरा से आई है, दूसरी हंदवारा से आई है, पहले जो एमएलए थे वो जगरपुरा से थे, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर थे। वो सब में मैं जाना ही नहीं चाहता। ऐसी कोई बात है नहीं, हम लोग सब कुपवारा के हैं और बात यह है कि हम लोग कुपवारा की बेहतरी कैसे कर सकें। मेरे खिलाफ उनके पास कुछ और है नहीं, तो ऐसे कुछ जो फिल्मजी बातें कर रहे हैं, नहीं जी यहाँ लोकल नहीं है। लोकल होने के लिए क्या होना चाहिए? मेरा वोट जब मैंने श्रीनगर में भी लड़ा तो इसी वोट से लड़ा। मेरा अभी भी वोट यहीं का है, कुपवारा का ही है।
تو یہ کوئی مطلب کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے کہ آپ کام کے سلسلے میں یا کسی ذمہ داری کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور رہیں. سارے لوگ رہے ہیں، میں ہی کوئی واحد نہیں ہوں. اور ابھی تو ریسنٹ جو مطلب مان لیجیے اگر آپ کپواڑہ کی بات ہے، جو ریسنٹ ایم ایل اے ہیں وہ بھی تو لوکل نہیں تھے، پھر وہ بھی تو اگر بولوں میں تو وہ تو جگر پورہ سے آئے تھے اور وہ سب تو ہندوارہ تھا. ان چیزوں پہ نہیں جائیے آپ میرٹس پہ دیکھیے. جو اگر ان کو کوئی ایسی کوئی بات کرنی ہو، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کسی دن لا کے سامنے کھڑے کیجیے، ہم آپس میں کبھی تبادلہ خیال کریں، کیا ان کے ذہن میں کیا میرے ذہن میں. جی ناصر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ماننا ہے کہ کپواڑہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر آپ کی پارٹی کے ایم ایل اے جو تھے وہ عرصہ دراز تک تھے. آپ کا دوش کن پر ہے اور آپ کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ دیکھیں جناب، میں اس ذہن کا آدمی ہوں کہ اب ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم گڑے مردے نہ اکھاڑیں. اب کس نے کیا، کیسے کیا، میری غلطی تھی، آپ کی غلطی تھی، غلطیاں گناتے گناتے ہم اسی چکر میں رہیں گے. اب ہم کو چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا، جو آج جاگے تو سویرا، آج سے ہم شروع کریں اور ہم جو ہمارا کھویا ہوا یہاں پہ جو ہماری جائز جو حقوق ہیں ان کو ہم واپس لا سکیں. جو ہماری جائز چیزیں جو ہمارے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی ان کو واپس لے کے آئیں. اس کے لیے ہم مل کے بات چیت کریں تو کوئی بات بنے. اب ہم فنگر پوائنٹنگ ہی کریں، میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں تو اپنی طرف بھی انگلی اٹھتی ہے، دوسرے کی طرف اٹھتی ہے، اس سے ہمارا حل نہیں نکلے گا. جی ناصر صاحب، جموں کشمیر میں تقریباً 10 سال بعد اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، پہلے انتخابات کے مقابلے میں اس الیکشن کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے انتخابات آج کوئی 10 سال کے بعد ہو رہے ہیں. انتخاب تو 5 سال کے بعد ہے، لیکن سرکار 10 سال کے بعد یہاں 5 سال کے بعد جو نئی بنے گی. لاسٹ الیکشن 2014 میں ہوا ہے. اس کے بعد کافی کچھ بدل گیا، ہماری جو وجود ہی بدل گیا. ہم لوگ 2014 میں ایک اسٹیٹ میں الیکشن لڑ رہے تھے، آج ہم یو ٹی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. 2019 کے بعد ہم پورا ہی اپنا سب کچھ کھو گئے. 2014 کے الیکشن میں ہمارے پاس 370 بھی تھا، 35 اے بھی تھا، اسٹیٹ ہوڈ بھی تھا، ہمارا ایک تشخص تھا، ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری اسمبلی امپاورڈ تھی، سب کچھ تھا. 2019 کے بعد جو آج یہ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہمیں اب کچھ بھی حق نہیں ہے. ہمارے نوجوان کو نوکری پہ اپنا حق نہیں ہے، یہاں ہمارے اپنی زمین پہ حق نہیں ہے، ہم کو کوئی اپنا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کو اب ایسا ایک انڈیویجول اتھارٹی کے انڈر ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. تو اس الیکشن کے سے ہم ایٹ لیسٹ ایک شروعات کر سکتے ہیں کہ ہماری جو یہ سب چیزیں کھوئی ہوئی چیزیں ہیں ان کو واپس حاصل کر سکیں. لیکن بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ پاور لیس ہوں گے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بالکل فری رن رہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں لوکل آواز نہ بنے؟ پاور لیس ہونے کی وجہ سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو واپس وہ اپنے اقتدارات لانے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش بھی نہ کریں؟ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں، کیا وہ واپس لایا جا سکتا ہے یا کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اگر مطلب آدمی یا تو پیسمسٹ ہو یا آپٹیمسٹ ہو. پیسمسٹ کا یہ خیال ہو کہ آپ سامنے آدھا گلاس پانی کا رکھیں گے تو ان کو دکھے گا کہ گلاس آدھا خالی ہے. اگر آپٹیمسٹ ہوگا وہ کہے گا تبھی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. میں اس لحاظ سے آپٹیمسٹ ہوں. اگر بی جے پی نے 70 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اس چیز کو ایجنڈا بنایا کہ ہم نے 370 ہٹانا ہے، 35 سے ہٹانا ہے، یہاں سب کچھ خالی کر دینا ہے. 70 سال تو ہم لوگ مذاق ہی اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن بھی نہیں تھا، اور کیا انہوں نے انلیگل، وہ بات الگ ہے. لیکن ان کو جب طاقت ملی تو انہوں نے کر دیا. ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ ہم کو بھی بہت جلدی، مجھے لگتا ہے دلی میں بھی نظام بدلے گا، یہاں پہ بھی نظام بدلے گا، اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو ہم واپس اپنے حقوق کو. فاروق صاحب کے حالیہ بیان میں انہوں نے بتایا کہ اس کو 100 سال لگیں گے. جناب، وقت کا کون دیکھ سکتا ہے؟ کب اندازہ تھا کہ آپ کو 2019 کے بعد امیجیٹلی اگست 5 کو یہ ہوگا؟ یہاں تو 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن کے بعد سب لوگ اسمبلی کی تیاری کر رہے تھے. ہم لوگ سوچ رہے تھے اپنی سرکار بنے گی، ہم لوگوں نے بہت کچھ ذہن میں سوچ کے رکھا تھا ہوگا، لیکن آخر جو ہونا ہوتا ہے وہ اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے. جی ناصر صاحب، آپ مختلف جگہوں کا دورہ کرتے ہیں آج کل. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کپواڑہ کے لوگوں کے مسائل کیا کیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں،
بالکل فرینکلی اور ایمانداری سے یہاں انفراسٹرکچر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کا مطلب کہ جو آج کل جو مطلب 2024 میں ہم بات کرتے ہیں اس کی لیول کا نہیں ہے. ہمیں ابھی بھی کنیکٹیوٹی ہم باقی ضلعوں کی طرح 4 لین سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اور جو بڑا لازمی اب ہونا چاہیے. ہمیں ہیلتھ کیئر میں بڑی دقت ہے. ہمیں ہیلتھ کیئر میں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں ہے. اس میں کیا سیاست ہوئی اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اس کا درجہ حقیقتی طور پہ اب کم از کم کوشش کر کے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ایک یہاں بننا چاہیے. اس معیار کے یہاں فیسلٹیز ہونی چاہیے. میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں ہے, بچوں کا اسپتال نہیں ہے. رورل ایریاز میں جو ہے فرسٹ ریسپونڈنگ کے لیے ڈسپنسریز اتنی وہ کہتے ہیں معیار کی نہیں ہے کہ ہم کو خواہ پھر بڑے اسپتال میں آنا پڑتا ہے اور بڑے اسپتال کا لوڈ بڑھتا ہے. یہ ہم کو بڑا لازمی کرنا پڑے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس بہت کمی ہے. نارتھ کیمپس جو یونیورسٹی کا بنا اس میں ہم نے شروع کیا تھا تو بڑھتے بڑھتے 3 کلاسز ہیں, 3 سبجیکٹس ہیں. ایک جیو سائنسز کا ہے, ایک فزکس کا ہے, اور ایک عربک کا ہے. ہم پورا اس پہ زور لگا کے ہم کریں گے کہ ہر کوئی سبجیکٹ وہاں پڑھایا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو یہاں سے سری نگر نہ جانا پڑے. اور اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ہونی چاہیے, پوری ہونی چاہیے. ہم کو بچوں کے کھیل کود کے لحاظ سے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. مجھے تو شوق ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں پورا عمل بھی کروں گا. ایک اسپورٹس اکیڈمی جو ہے کپوارہ میں ہونی چاہیے. جی, لیکن ناصر صاحب آپ کے سیاسی حریف یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ پاور میں تھے, آپ منسٹر تھے, تب آپ نے اس علاقے کی طرف توجہ نہیں دی, کیونکہ آپ ایک قداور لیڈر بھی ہے اور نیشنل کانفرنس کے ایک اہم لیڈر ہے آپ. دیکھیں جناب, جتنا ہم کو ابھی موقع ملا, جتنا اس وقت کرنے کا موقع ملا ہم نے کیا. ایک ہی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جموں کشمیر میں اس وقت بنی, وہ بھی ہم نے کپوارہ ضلع کو دیا, جو لولا بنگس درنگیاری ڈیولپمنٹ, کیونکہ میرے پاس ٹورزم محکمہ تھا, وہ کیا. ٹورزم بالکل آپ ریکارڈ دیکھیں, بولنے کے لیے تو تبھی میں نے کہا نا کبھی آ کے سامنے ڈبیٹ کیجیے, میں آپ کو بتاؤں گا. ٹورزم کا انفراسٹرکچر ہم نے ہی کھڑا کیا, یہ بنگس کر کے ہم نے ہی لیا. ہم نے اس وقت کنسلٹنٹ بھی لائے تھے. تو اور یہاں جو انفراسٹرکچر بنایا, زیادہ دور کیوں جاتے ہیں. میں نے کپوارہ میں ٹاؤن میں پارک بنائی جس کو انہوں نے بعد میں میکڈمائز کروایا. یہ ان کی دیکھ لیجئے کیا سوچ تھی. پبلک اندر وہ اٹھا کے اس کو کر دیا. زانگلی کی پارک میں نے بنائی. یہ یہاں پہ جو ٹورزم کے حوالے سے اس وقت جو بھی دیکھیے 13-14 تو ہٹیں بنائی, 2-3 تو ریسٹ ہاؤسز بنائے. یہ TRC کو اس وقت فنکشنل کیا. ہر چیز جو تھی اس وقت ٹورزم کے حوالے سے یہاں ہم نے کی. ایسا نہیں کہ بالکل کچھ نہیں کیا. اب آپ سب کچھ بولیں گے جی, اگر مان لیجئے 2 منٹ کے لیے آپ کی بات مانیں, اگر کچھ کمی اس وقت, میری بات نہیں لوگوں کی بات, میں سمجھتا ہوں کون لوگ ہی کہتے ہیں, میں ان کے ساتھ اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا. ضرور کو اگر میں بولتا ہوں کمی رہی ہوگی, لیکن وہی کمی دور کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اور یہی, ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے, اگر گاؤں میں بھی کوئی ٹھیک ٹھاک ابھر کے آتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ شہر کی طرف جائے. میں شہر سے یہاں آیا ہوں اسی سوچ سے اور اسی شوق سے کہ میں اپنے لوگوں کی یہاں خدمت کر سکوں. جی ناصر صاحب, آپ ایک تجربہ کار سیاست دان ہیں, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہم نے یہ پارلیمنٹ الیکشن میں انجینئر فیکٹر دیکھا, اس الیکشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں جب ہر الیکشن کا الگ الگ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ ون سائز فٹس آل والا سسٹم نہیں ہوتا ہے الیکشن میں. کتنی دیر تک اگر آپ یہاں الیکشنز کا ریکارڈ نکالیں, سارے کپوارہ کی سیٹیں اور پارلیمنٹ کی سیٹیں NC جیتتی تھی. اس کا مطلب کہ اپوزیشن نے الیکشن لڑنا ہی چھوڑ دیا تھا. آج ایک الیکشن ہم نے ہارا, اس کا مطلب ہم بالکل میدان سے ہٹ گئے. انجینئر فیکٹر کی بات کر رہا ہوں. جو بھی فیکٹر ہو, یہ صرف وہی فیکٹر نہیں ہے, ہر فیکٹر کو دیکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز ہم اس پارلیمنٹ کے الیکشن سے جو ہے ہم سیکھ گئے, اور اس کے لیے ہم خبردار رہنا چاہیے کہ کسی چیز کو آپ نے ایزی نہیں لینا چاہیے, اور کسی چیز کو آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فیکٹر نہیں ہو سکتا ہے. چاہے کوئی پارٹی ہمارے خلاف لڑتی ہو, کوئی انڈیویجول لڑتا ہو, ہم کو سب کو سیریسلی لینا چاہیے. اور ان کو پچھلی دفعہ ہم سے یہ چوک ہوئی, ہم نے اس فیکٹر کو اس وقت کنسیڈر نہیں کیا, اور ہم لوگوں نے اس کی جو سیریسنس کو اس وقت ہم نے بالکل نظر انداز کر دی. آپ کا بہت بہت شکریہ ناصر صاحب. تھینک یو فیضان. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے قداور لیڈر اور صوبائی صدر ناصر اسلم وانی صاحب. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.